अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट प्रोग्राम कानून क्या कहता है के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज दो मौज़ूआत का अहाता करने की कोशिश करेंगे। तुम जानने की कोशिश करेंगे कि सिंध ताश मुआहिदा है क्या इंडिया या भारत को ये इस्तेकाक हासिल है कि वो उसको यूनिलैटरली मुअत्तल कर सके या सस्पेंड कर सके। इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है? क्या इंडिया हर बार जो है वो पाकिस्तान के साथ और अपनी नेबरिंग कंट्री के साथ इसी तरह का रवैया रवा रखेगा जिसके अंदर वो इंटरनेशनल ट्रीटीज, इंटरनेशनल लॉ की धज्जियां उड़ाता है? हमेशा जो है वो ये जाहिर करने की कोशिश करता है कि वो बड़ा मुल्क है। बड़ा मुल्क क्या कानून की जो हुक्मरानी है उसको चैलेंज करके बढ़ना जा सकता है? इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है जानने की कोशिश करेंगे। और दूसरा ये कि जो लेबर डे है उसको हम क्यों कर मनाते हैं? क्या पाकिस्तान के अंदर अभी भी कोई ऐसा सेक्टर मौजूद है जिसके मुतल्लिक खातिर ख्वाह कोई कानून साजी जो है वो अवेलेबल नहीं? हालिया यानी कि गुज़श्ता रोज जो है वो एक कॉन्फ्रेंस भी हुई आज, जिसके अंदर NIRC जो नेशनल हमारा एक इदारा है उसने एक कॉन्फ्रेंस रखी जिसके अंदर हमारा जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। और क्या गोरोगोश किया, क्या ये एक बैठक की बातें हैं, एक कॉन्फ्रेंस की बातें हैं? अमली तौर पर हमारे मुल्क के अंदर एक मजदूर का दिन जो मनाया जाता है, क्या उसके जो राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी कोई कानून मौजूद है, कोई इस तरह के इदारे मौजूद हैं? इसका सारा बैकग्राउंड जाने के मेहमानों का तारुफ करवाता चलो। आज मुझे स्टूडियो में ज्वाइन करेंगे हाली नवाज गुमन साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और अभी जो है वो हालिया जो है वो एडिशनल अटॉर्नी जनरल, डिप्टी अटॉर्नी जनरल जो है वो तैनात हुए हैं, जिसपे हम अपने हालिया प्रोग्राम में उनको मुबारकबाद भी दे चुके हैं। उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे वो इन मामलात को किस तरह से देखते हैं, एक अच्छा तजिया देते हैं, एक दबंग किस्म का जो है वो लीगल एक्यूमेन रखते हैं। और साथ ही साथ मुझे ज्वाइन करेंगे साकिब मुबारक भट्टी साहब। आप इन्हें भी पहले मेरे प्रोग्राम में देख चुके हैं और कानूनी एक ग्रिप रखते हैं, बेशुमार पिटिशन कर चुके हैं, हालिया LDA के लीगल एडवाइजर भी रहे। लेकिन आज उनका जो तारुफ है वो इस हवाले से भी मुनासिब होगा कि साबका सोशल सिक्योरिटी के लीगल एडवाइजर भी रह चुके हैं, जो कि किसी न किसी तरह से मजदूरों के जो हकूक हैं उससे जुड़ी एक तंजीम है। ये सोशल सिक्योरिटी क्या होती है, इंटरनेशनली इसकी बड़ी जो है वो प्रचार रहता है। क्या हमारे मुल्क के अंदर भी इसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन है, कोई इसका अमली जो है अफादियत है हमारे मुल्क के अंदर? वो भी जानने की कोशिश करेंगे। मैं साकिब बहुत शुक्रिया पहले तो ज्वाइन करने का, अपने कीमती वक्त का। आप क्योंकि लीगल एडवाइजर भी रह चुके हैं सोशल सिक्योरिटी इदारे के, थोड़ा सा हमें बताइएगा कि ये हमारे जो मुल्क के अंदर मजदूरों को लेकर जो कवानीन है ये क्या है, और फिर सेकेंडली इसके अंदर के कौन सा वो फोरम है, NIRC है, वो क्या है, उसकी तफसील बताइएगा कि किस तरह से वो हमारे जो मजदूर भाई हैं उनके हकूक जो है उनको कोर्ट्स के अंदर प्रोटेक्ट करता है। अच्छा, इसमें बहुत शुक्रिया आपका भट्ट साहब, आपने बड़ा एक अच्छा टॉपिक है मज़दूरों के आलमी दिन के हवाले से। और जब हम लोग हर साल मज़दूरों का आलमी दिन मनाते हैं तो हमें मेरे ख्याल सिर्फ हम एक छुट्टी होती है उस पर हम लोगों ने वो एक ज़ोर दिया होता है। असल चीज़ मज़दूर के राइट्स के हैं। अगर हम पंजाब के हवाले से करें तो पंजाब में एक पंजाब एम्प्लॉयज़ सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन 1965 का ये एक लॉ है, जो पंजाब में जहाँ भी 5 से ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे होंगे, वो कोई फैक्ट्री हो, वो इंडस्ट्रियल एरिया हो, कोई शॉप हो, कोई मल्टी नेशनल कंपनी हो, किसी भी जगह पे जहाँ पे 5 से ज़्यादा वर्कर्स काम करेंगे, उनको अपने जो उनका एम्प्लॉयर है, जो आजिर है, जिसने उनको एम्प्लॉयमेंट दी हुई है, वो उनकी पे का जो बेसिक पे होती है उनकी, उसका 6% जो है वो सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन जो अदारा है, इसको पैसी भी कहते हैं, उसके पास वो उसको जमा करवाएगा हर महीने मंथली बेसिस के ऊपर। उनकी रजिस्ट्रेशन होगी, उसमें फिर वो रजिस्ट्रेशन के लिए उनको रजिस्ट्रेशन कार्ड मिलते हैं, जिसके अगेंस्ट फिर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का जो अदारा है सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन, उसके पूरे पंजाब में हॉस्पिटल्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं, और जो रूरल हेल्थ सेंटर्स में उनके सेंटर्स हैं वो होता है। फिर और बेनिफिट्स हैं, जैसे कोई किसी की कोई बच्ची की शादी होती है उसमें, या कोई और किसी को उम्र की अदायगी के लिए, या और जो भी फैसिलिटीज़ उसमें लॉ में दी हुई हैं वो फैसिलिटीज़ उसको दी जाती हैं उस पैसों के अगेंस्ट। उसके लिए ये बड़ा अच्छा एक मज़दूरों के लिए एक मैकेनिज़्म है, और जिसमें मेरा ख्याल है कि इलाज के लिए, चूँकि मैं ख़ुद भी उस अदारे से मुंसलिक रहा हूँ और उनका एज लीगल एडवाइज़र भी काम करता रहा हूँ, तो उसमें जो भी केसेस आते हैं मज़दूरों के, मतलब काफ़ी ज़्यादा केसेस हमने खुद ऐसे देखे हैं कि जिनमें
मिलियंस ऑफ रुपीस का मजदूरों की ट्रीटमेंट करवाई गई है, इवन के अब्रॉड भी कुछ को भिजवाया गया, वहाँ पे जाके गवर्नमेंट ने उनके लिए काम किया और उनको जो है वो उनकी ट्रीटमेंट करवाई। और साथ ही साथ जो बाकी फैसिलिटीज़ हैं उनको, जो जैसे कि किसी को कोई हेल्प चाहिए, लोन चाहिए या वैसे कोई एड चाहिए, वो भी जो लॉ के अंदर डिटरमिन है उसके मुताबिक उनको दिया जाता है। ये तो है सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन के हवाले से। अच्छा, फिर अगर हम ये देखें कि फैक्ट्रीज के अंदर चूंकि लेबर लॉज पाकिस्तान के अंदर हैं, तो लेबर लॉज का अगर हम देखें तो फैक्ट्रीज में जो मजदूर काम करते हैं उनको अगर वहाँ पे कोई मसाइल होते हैं, अगर कोई उनका एम्प्लॉयर जो है वो उनको निकाल देता है, या उनको जो उनकी वर्किंग आवर्स हैं वो एक गवर्नमेंट ने एक वर्किंग आवर्स डिटरमिन किए हुए हैं जो कि 8 वर्किंग आवर्स पर डे और मैक्सिमम ऑफ इसे 48 आवर्स जो है वो इन अ वीक होते हैं, उसमें से अगर उनको कोई उनको इशू होता है तो वहाँ पे वो लेबर कोर्ट्स के अंदर जा सकते हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है वो वहाँ पे ग्रीवेंस कमीशन बना हुआ है, वहाँ पे जा सकते हैं। फिर नेशनल इंडस्ट्रियल जो रिलेशन कमीशन है वहाँ पे जा सकते हैं। ये वो फॉरम्स हैं, डिफरेंट फॉरम, जिस तरह की उनकी ग्रीवेंस होती है उसके अगेंस्ट उसी फॉरम के अंदर उनके पास रेमेडी अवेलेबल है। तो ये एक जो है वो एक मैकेनिज्म जो है एक ब्रॉडर सेंस के अंदर अगर आप कह लें तो वो एक ब्रॉडर सेंस में ये मैकेनिज्म मजदूरों के लिए बनाया गया है पाकिस्तान के अंदर। ठीक, लेकिन सर थोड़ा सा बताइएगा ये कि इसके अंदर कल जो कॉन्फ्रेंस हुई उसके अंदर भी जो वहाँ के मेंबर्स थे उन्होंने ये ऑब्जेक्शन की कि जो माइंस के वर्कर हैं उनको शायद कोई इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड उस तरह से नहीं, इससे क्या मुराद है, उनके ऊपर कोई फॉरम नहीं है मौजूद या किस तरह से, या वो मजदूर की डेफिनेशन में नहीं आते? जी, इसमें अनफॉर्चुनेटली आपने बड़ा अच्छा ये एक पॉइंट रेज किया है। इसमें जो माइंस एंड मिनरल्स के अंदर जो माइंस एंड मिनरल्स एक डिपार्टमेंट तो है जो इसको डील करता है, लेकिन जो माइंस में वर्कर्स काम करते हैं उनके लिए जो प्रॉपरली अगर आप एक कहें कि जैसे मैंने अभी आपसे जो थोड़ी देर पहले जिक्र किया है कि एक एम्प्लॉयज़ सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे इस तरह है, तो जो माइंस में वर्कर्स काम करने वाले हैं उनके लिए एक अगर आप कहें तो शायद इस तरह की एक लेजिस्लेशन जो एक प्रॉपर लेजिस्लेशन होनी चाहिए थी वो अभी मौजूद नहीं है, और ये नीड ऑफ द आवर है कि इनके लिए एक प्रॉपर लेजिस्लेशन की जाए, क्योंकि हम आए रोज़ हम देखते हैं कि जो अनफॉर्चुनेटली मजदूर जो उधर काम कर रहे होते हैं वो कान समटाइम्स जो है वो उससे गिर जाती है और वो उसके मलबे तले आके उनकी डेथ हो जाती है। और फिर दूसरी बात ये है कि उनकी जो वहाँ पे मजदूरी है वो भी इतनी माइनर सी मजदूरी है कि शायद उसके लिए जितनी उनसे वो काम लिया जाता है उसके मुकाबले में वो बहुत कम है, और शायद वो जो एक अपना एक मुश्किल से जो एक उन्होंने एक लाइफस्टाइल गुजारना है, जो मैं तो समझता हूँ कि हैंड टू माउथ एक लाइफस्टाइल गुजारना है, वो भी बड़ा मुश्किल है माइंस एंड मिनरल के अंदर काम करने के लिए। क्योंकि देखें पंजाब गवर्नमेंट ने जो मिनिमम वेजेस जो रखी हुई है वो जो आप कह लें 37,000 जो है वो एक मिनिमम वेज जो है लिमिट है कि जो 37,000 से कम कोई भी मजदूर जो है वो काम नहीं करेगा। ये बिल्कुल पॉइंट आ गया, काफ़ी डिटेल से नाज़रीन साकिब ने बताया। मैं अब खालिद नवाज गुमल साहब की तरफ बढ़ूंगा। एक एक्सपीरियंस लॉयर भी हैं और अब तो माशाल्लाह जिस पोस्ट पे हैं डिप्टी अटॉर्नी जनरल, उनको जो है वो उस हवाले से भी हम देख रहे हैं। खालिद, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपने बात सुनी है साकिब की भी। एक दो ऑब्जेक्शन जो आम नाज़रीन के ज़हन में भी आ रही होंगी, एक तो ये है कि ये 37K जो है वो यानी 37,000 मिनिमम वेज, इसके ऊपर भी हम देखते हैं कि लोग इसके अंदर भी वायलेशन करते हुए दिखाई देते हैं, उस तरह से वेजेस नहीं दी जाती। जाहिर है जब एक वर्कर है या एक मजदूर है उसको तो पता है कि भाई हम किस तरह से गुजारा करेंगे। दूसरा इसके अंदर ये भी बात आती है कि दिहाड़ीदार जो लोग हैं उनके ऊपर भी कोई इस तरह के कानून होना चाहिए, क्या समझते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश ये है कि मैं थोड़ा सा ज़रा इलेबरेट करना चाहूँगा इस पे कि जब तारीख़ इस्लाम शुरू हुई तो उस वक्त से लेके हमारे इस्लाम ने भी, दीन इस्लाम ने भी मजदूर की जो ज़रूरत है उसको जांचा भी और उसका एहसास भी किया। जिस तरह से एक बड़ी मिसाल मशहूर है कि मजदूर को उसका पसीना खुश्क होने से पहले ही मजदूरी मिलनी चाहिए। ठीक है, अब आगे मैं मतलब और आगे बढ़ाता हूँ कि 1860 के बाद जब शिकागो में कुछ मामलात हुए तो उसके बाद इन लोगों ने वो उस चीज़ को उठाया और मजदूर के मामलात को लेके आगे चले। यहाँ पे पाकिस्तान में इस वक्त NIRC, ये देखें, जो वक्त के साथ साथ ज़रूरियात बनती हैं, बढ़ती हैं, डिस्कस होती हैं, एक एवोल्यूशन आता है और उसके बाद फिर उसके मुताबिक लॉज भी बनते हैं। ठीक ठीक।
پاکستان میں اس وقت NIRC کام کر رہا ہے, نیشنل انڈسٹریل ریلیشن کمیشن, فیڈرل سطح پہ, بالکل فیڈرل سطح پہ ہے, اور لیبر کا آپ کو پتہ ہے پنجاب سطح پہ, جی بالکل لیبر کا پنجاب سے تعلق ہے. اس وقت سیریسنس یہ ہے کہ ایک سابقہ جسٹس جو ہیں شوکت عزیز صدیقی صاحب, اس کا چیئرمین بنایا گیا, ٹھیک, جو پہلے بھی ہم جانتے ہیں کہ جب وہ ہائی کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ میں کام کر رہے تھے تو کتنا انرجیٹکلی کام کر رہے تھے. اسی طرح وہ NIRC میں اب بھی کام کر رہے ہیں. پچھلے دنوں جس کا جواد حسن صاحب نے, مسٹر جسٹس جواد حسن, انتہائی کمپیٹنٹ ججز میں سے ایک ان کا نام ہے, انہوں نے تعریف کی کہ اس وقت کی گورنمنٹ جو ہے وہ انتہائی بڑی مستعدی کے ساتھ وہ مزدور کے قوانین, رائٹس اور اس کی پروٹیکشن کے لیے کام کر رہے ہیں. ٹھیک, بات یہ ہے اصل میں کہ جس طرح سے یہ چیزیں منسٹری آف جسٹس کی طرف سے بھی اور لاء کی طرف سے بھی آیا کہ ہم اسی طرف آنے لگا ہوں کہ یہ پہلی بار ہے اس دفعہ کہ ججز کو ایک فورم پہ اکٹھا کیا گیا ہے, پالیٹیشنز کو, حکومت کو, اپوزیشن کو ایک فورم پہ اکٹھا کیا گیا ہے, صرف اس کے لیے کہ جو اس وقت مزدور کے معاملات ہیں اس کو ڈیل کیا جائے, اس کے محنت کو جو ہے, اس کے کام کو اجاگر کیا جائے اور بتایا جائے کہ وقت کی ضرورت کیا ہے. جس طرح سے ہمارے لا منسٹر صاحب ہیں, کل انہوں نے انتہائی زبردست طریقے کے ساتھ جو انہوں نے لیجسلیشن کی بھی ہے, اور آئندہ جو اس کے متعلق جو جس کا آپ نے ذکر کیا ہے مائنز کے متعلق, وہ جو کر رہے ہیں اس کے متعلق بھی انہوں نے بتایا ہے کہ کس حد تک اس ایشو کو سیریسلی لیا جا رہا ہے. بات یہ ہے کہ تنخواہ 37,000 تک مقرر ہے, لیکن اس میں جیسے آپ نے کہا کہ بڑھنے کا جو تاثر ہے, اس میں آپ یہ دیکھیں کہ سوشل سیکیورٹی ہے, لیبر کورٹس ہیں, NIRC ہے, یہ ہر ادارہ ان کو آگے جو ان کے معاملات ہیں, ان کے ملٹیپل, جس طرح سے ابھی بھٹی صاحب نے بتایا ہے کہ اگر شادی ہے, اگر کوئی ضرورت ہے, اگر لون لینا ہے, اگر کوئی زخمی ہے, اگر کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے, اس کے متعلق ان کو وہ بھی فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. اس کا آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں, ایک ایوولوشن کے پروسیس سے گزر کے معاملات مزید بہتر ہوں گے. خالد, میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا اگر ٹیم مجھے اجازت دے. میرا خیال ہے دل نواز چیمہ صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. جی چیمہ صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ نے بھی گفتگو سنی ہے, ثاقب صاحب کی بھی اور خالد گمن صاحب کی بھی. یہ کانفرنس ہوئی ہے, ایک تو اچھا انڈیکیشن ہے کہ فرسٹ ٹائم, اگر میں نوٹ ریسنٹلی کوئی اس طرح کی کانفرنس لیبر ڈے پہ ہمیں اس طرح سے نہیں ملی جس کے اوپر بڑے سٹیک ہولڈر بیٹھ کر, ایون سیکرٹری سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جو ہے وہ سلمان بھی وہیں پہ موجود تھے, دوسرے آنریبل ججز بھی تھے, جواد حسن صاحب بھی تھے, اس کے علاوہ جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کا بھی ادھر پیغام پہنچا. تو اچھی بات ہے کہ ادارے مل کر بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں, کمی کوتاہیاں ہو سکتی ہیں, کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس پیش رفت کو؟ جی بالکل, یہ امپورٹنٹ ہمارا ایریا ہے لا کا بھی, اور بہت سارے ہمارے جو دوست ہیں ان کا کہیں نہ کہیں اپنی پریکٹس میں ایکسپیرینس ضرور ہوگا لیبر میٹر سے یا لیبر ریلیٹڈ ایشو سے, کیونکہ ہم کارپوریٹ کمرشل سائڈ پر ایڈوائز کرتے ہیں تو ہمیں بھی یہ معاملات آتے رہتے ہیں جس میں لیبر جو وائس ہیں اور لیبر انسٹیٹیوٹس ہیں ان کے سلسلے میں جو ہے دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو فورمز اس کے بنے ہوئے ہیں, جو قوانین ہمارے ملک میں موجود ہیں, ان کے اوپر جو ہے جو پیش رفت ہے اس کی یا اس کے اوپر جو کاروائیاں ہوتی ہیں ان کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے. بہت سارے لیجسلیشن موجود ہے اور بہت سارے فورم اسپیشل بنے ہوئے ہیں لیبر کے ریلیٹڈ ڈسپیوٹس کے لیے. ہمارے سسٹم میں بہت سارے نقص ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں بہت سارے پرابلمز ہیں, ڈیلیز ہیں, اور بہت سارے کیسز ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں جو امپلائر ہے اس کا وہ رائٹ پہ ہوتا ہے, ایسا بھی ہوتا ہے, اور بہت سارے کیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں جو ورکرز ہیں وہ رائٹ پہ ہوتے ہیں. تو یہ بیلنس ٹرائی کرنا ہوتا ہے. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ جو اس کی اویئرنس ہے ایک تو, دوسرا ہائیسٹ لیولز کے اس طرح کے فورمز کے ذریعے اس کے اوپر جو نیسیسری پروگرس ہے, نیسیسری امپروومنٹس ہیں, اس کے اوپر توجہ دلانی بہت ضروری ہے. صرف چھٹی کا دن منانے کے لیے لیبر ڈے نہیں ہے. لیبر کی جو مسائل ہیں اور لیبر ورکرز کی جو نیڈز ہیں اور ان کی لیگل پروٹیکشن ہمارا آئین اور ہمارا قانون دیتا ہے, ہمیں اس کو بھی یقینی اور حقیقی بنانا ہے. اچھا چیمہ صاحب, ایک چیز بتائیے گا تھوڑا سا, یہاں پر یہ ایک چیز بڑی آ رہی ہے کہ مائنز ورکر جو ہیں ان کے متعلق یہ انڈیکیٹ بھی کیا گیا
जो कल कॉन्फ्रेंस हुई कि उसके अंदर उनके जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए शायद उस तरह से जो है वो मैकेनिज्म मौजूद नहीं है, इसको किस तरह से देखते हैं? आप सुन पा रहे हैं चीमा साहब मुझे? चीमा साहब से अभी राब्ता होता है, दोबारा उनकी तरफ बढ़ेंगे। मैं साकिब आपकी तरफ आऊंगा अगेन कि जो इदारे हैं हमने खड़े कर दिए, लेकिन एक क्रिटिकल एनालिसिस अगर लिया जाए तो इसके अंदर आप देखते हैं कि सोशल सिक्योरिटी का इदारा जो है वो यकीनन जो फंड्स हैं, जो एक अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उसके अंदर बहुत काम करते हैं, लेकिन हम एम्प्लॉयर के बाद पार्ट पे भी देखते हैं कि इसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन कुछ एम्प्लॉयर का भी आता है, जहाँ पर 5 से 6 जो है लोग वर्कर काम कर रहे हैं, जैसे आपने बताया है, तो उसको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, बाकी उसकी जो सैलरी है उसमें से कंट्रीब्यूट होता है, इस तरह से इदारा चलता है। अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो हमने देखा है कि जो एम्प्लॉयर हैं जो काम करवाते हैं उनकी तरफ से हमें रिलक्टेंस नजर आती है। जब कोई इदारा उनको नोटिस करता है कि जनाब आप 6 वर्कर काम कर रहे हैं, तो कहते हैं 4 कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, और 2 को बिहाइंड द सीन ले जाते हैं। फिर यह है कि उसके अंदर कोई विलिंगनेस नजर नहीं आती। क्या वजह है कि उनको लगता है कि उनके पैसे जो है वो रायगा चले जाएंगे, शायद उस तरफ नहीं आ जाएंगे? अच्छा जी, इसमें बिल्कुल मैं खालिद आपकी तरफ आता हूँ। साकिब जी, इसमें बिल्कुल इस तरह है कि जो गवर्नमेंट ने तो बिल्कुल एक अदारा बनाया है और उसमें कंपल्सरी है कि मैंने आपसे जैसे पहले भी गुजारिश की कि जहाँ भी 5 से ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है वर्कर्स की होगी, उन्होंने कंपल्सरी अपनी रजिस्ट्रेशन करानी है अदारे के साथ, और कुछ पैसे भी देने हैं। और 6% जो है वो जो भी उनकी पे होगी, जो भी पे वो एम्प्लॉई वहाँ पे ले रहा है, उस पे का 6% जो है वो इन एडिशन 6% उसने जो है वो अदारे को देना है। उस 6% के इवज़ अगर आप देखें कि अगर किसी की जो पे है वो 30,000 है, तो उसका 6% जो है वो एक मिनिमम सी अमाउंट बनती है। लेकिन उस मिनिमम अमाउंट के एवज जो वो एम्प्लॉई है वो गवर्नमेंट के उस अदारे से जो फैसिलिटीज़ ले रहा है वो बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। अगर आप कंपैरेटिवली देखें कि जो सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन के हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे फैसिलिटीज़ बड़ी अच्छी हैं जो उनको मिल रही हैं, और जो है वो बड़े एफिशिएंट तरीके से मिल रही हैं। दूसरी बात, अब हम एम्प्लॉयर की बात करते हैं। ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपनी जो है एक बोनाफाइडी शो करते हुए जितने भी उनके पास वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी रजिस्ट्रेशन करवाएं। उसमें होता ये है कि जब अदारे के लोग आते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वो जब उसमें जो आते हैं चेक करने के लिए, उसमें जो टोटल वर्कर्स जो होते हैं उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई जाती। फिर उसका भी एक मैकेनिज्म मौजूद है कि अदारे ने अपने जो है वो फील्ड स्टाफ रखा हुआ है, उसमें जो उसकी इंस्पेक्शन करता है और उसमें जो है उनको फाइन्स वगैरह किए जाते हैं। लेकिन जहाँ पे आपको पता है हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली पूरे सिस्टम के अंदर ही लूप होल्स मौजूद हैं, इसी तरह इस सिस्टम के अंदर भी लूप होल्स हैं कि वो अगर 50 के करीब या 100 के करीब उनके वर्कर्स हैं, तो वो जो रजिस्ट्रेशन उन्होंने करवाई होती है वो 20 या 30 की करवाई होती है। बाकी वो 70 वर्कर्स वो होते हैं जो ये सारी फैसिलिटीज से महरूम रह जाते हैं। तो वो लेकिन अब वो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, लेकिन वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ठीक तरीके से नहीं निभाते। अब अगर हम इसी को लेके चलें तो हमें चूंकि ये सारे जो राइट्स हैं उसके मजदूर के राइट्स जो हैं ये डिराइव किए हमने कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इसमें बड़ा क्लियर है। आर्टिकल 11 है इसके अंदर, जो पार्ट 2 है फंडामेंटल राइट्स का, उसमें आर्टिकल 11 है जो प्रोहिबिट्स करता है चाइल्ड लेबर को, फोर्स लेबर को, स्लेवरी को। फिर आर्टिकल 17 है, उसमें भी फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का जिक्र है। आर्टिकल 18 जो है वो लॉफुल ट्रेड एंड बिजनेस का है कि आप कोई भी कर सकते हैं। आर्टिकल 25 जो है वो कहता है कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। फिर आर्टिकल 37E बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसमें जो है वो चिल्ड्रन और वुमेन को जो ड्यूरिंग वेकेशंस है वो कहते हैं कि ड्यूरिंग वेकेशंस वो एम्प्लॉयमेंट के लिए उनको फोर्स नहीं किया जा सकता। फिर दूसरा जो लेडीज के लिए, वुमेन के लिए मैटरनिटी लीव है और मैटरनिटी जो उनके सारे बेनिफिट्स हैं वो उनको देना कॉन्स्टिट्यूशन में कहता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, इसलिए ये हर अदारा जो इसके साथ एसोसिएटेड है उसकी ये ड्यूटी है कि वो अपने जो भी उसके एम्प्लॉयज हैं या जो भी लोग हैं उनको ये सारी फैसिलिटीज दे। और एम्प्लॉयर को भी मैं समझता हूं कि अपना इसमें किरदार अदा करना चाहिए, वरना फिर उसके लिए जो पनिशमेंट्स हैं वो उसके लिए लीगल कोर्स जो है वो उसके अंदर हुआ है, लेकिन उसमें भी अदारे को विजिलेंटली इस चीज को देखना चाहिए। सोशल सिक्योरिटी के लिए भी स्पेशल कोर्ट्स हैं जी। सोशल सिक्योरिटी के लिए सोशल सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस के तहत एक स्पेशल कोर्ट बनी हुई है जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट जज लेवल के जो है वो ऑफिसर उसमें काम करते हैं, जिसमें अपीलें जाती हैं। फिर एक नीचे हमारे एक जो है वो जो एक हमारे सिविल जज जुडिशल मजिस्ट्रेट होते हैं
وہ جو مائنر اوفینسز ہوتے ہیں وہ ان کو وہ ڈیل کرتے ہیں. ان کی ایک اسپیشل کورٹ ہے اور اسپیشل اس کا ایک میکینزم ہے. پھر ان کے بعد جو اپیلیٹ کورٹ ہے, ڈسٹرکٹ کورٹ, اپیلیٹ کورٹ جو سوشل سیکورٹی کی, اس کے ڈیسیجن کے اگینسٹ پھر آنریبل ہائی کورٹ میں جو ہے وہ فردر ریمیڈی اویل کی جا سکتی ہے. بالکل ٹھیک پوائنٹ آ گیا. میں خالد آپ کی طرف آؤں گا, آپ غالباً کچھ کہنا چاہتے تھے, آپ کہہ دیں پھر میں اگلا. نہیں, میں بڑا شکر گزار ہوں بھٹی صاحب کا, جو باتیں وہ یہ جو بتایا میں نے یہ اسسٹ کرنا چاہتا تھا. لیکن اس کے باوجود ایک چیز اور ہے, یہ جو فارمولا ہے نا 30-70 کام کر رہے ہیں اور 30 وہاں پہ انہوں نے شو کیے ہیں یا رجسٹر کروائے ہوئے ہیں, اس میں دیکھیں قانون میں بھی کچھ نہ کچھ ہمارے پاس لاکوناز موجود ہیں. یہاں پہ ایک ڈیفرنس ہے ڈیلی ویجز کا اور پرماننٹ ورکر کا. ٹھیک ہے, یہ لوگ جو ہے نا فیکٹری انڈسٹریز والے, یہی ایک راستہ بنا لیتے ہیں اس پہ ڈیلی ویجز کا اور پرماننٹ ورکر کا, جس کو اس میں لا کے تو کسی کو جو 30 ہیں وہ پرماننٹ کر لیتے ہیں اور باقی کو ڈیلی ویجز پہ اسٹیبلش کر کے تو ان کی جو سوشل سیکورٹی اماؤنٹ ہے اس کو وہ یا تو خود کھا لیتے ہیں یا پھر جو ہے ان کو ان کا حق نہیں دیتے ہیں. یہ چیزیں موجود ہیں. اس کے باوجود معافی چاہتا ہوں کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے, جس طرح ابھی بھٹی صاحب نے بتایا کہ فیلڈ ورکرز موجود ہیں جو سائٹ انسپیکشن کرتے ہیں اور سائٹ انسپیکشن کرنے کے بعد پھر وہاں پہ ان کے چالان وغیرہ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو جوڈیشل مجسٹریٹ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں, اپوائنٹڈ ہیں گورنمنٹ آف پنجاب, اور اگر ادھر اس میں آ جاتے ہیں آپ لیبر لاز میں تو NIRC کے تحت جو اپوائنٹ ہیں, تو وہ بذات خود بھی کئی دفعہ وہ جا کے خود سے ریڈز کرتے ہیں, ریڈ کنڈکٹ کرتے ہیں. اور کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ انڈسٹریز کو, بڑی بڑی انڈسٹریز کو چالان بھگتنے پڑے ہیں اور وہ سزائیں بھی بھگتنی پڑی ہیں. ٹھیک ہے, یہ چیزیں بہرحال موجود تو ہیں, باقی مس یوز تو پھر ہم کرتے ہیں. مس یوز اس میں آتا ہے. چیمہ صاحب اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں تو میں تھوڑا کوشچن. جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ بالکل آ رہی ہے. اچھا چیمہ صاحب, بات یہ ہے کہ قانون تو لیبر لاز کا بھی ثاقب نے بتایا اور خالد نواز گمن صاحب نے بھی مجھے جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ جناب NIRC بھی ہے, اس کے علاوہ سوشل سیکورٹی کا بھی سٹرکچر کھڑا ہے. لیکن ادھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا سا یہ پرابلم آ رہا ہے کہ جو مزدور ہے اس کو اگر آپ بھٹے کی بات کریں تو وہاں پر بیچاروں کو جو ہے وہ ایک فورس لیبر کروائی جاتی ہے اور کورٹس کے اندر آئے دن ہم پٹیشن بھی اس کی دیکھتے ہیں. کیا لکونہ رہ گیا ہے جس سے جو ہے وہ یہ تھوڑی سی آپ کہہ لیں کہ ہلا شیری ہے اور یہ انڈسٹریز کو یا پھر وہ لوگ جو امپلائر ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ جناب اس کی سزائیں سخت کرنے کی ضرورت ہے؟ جی چیمہ صاحب آواز آ رہی ہے؟ اس پہ تو میں آپ کو جواب دینا چاہوں گا اس پہ جی, بڑا جی آپ دے دیں, میرا خیال ہے چیمہ صاحب سے رابطہ. یہ جو بھٹا مزدور ہے نا, تقریباً ہمیں ان چیزوں کو ڈیل کرتے ہوئے پچھلے کو میرا خیال ہے 10 سال سے ان چیزوں کو وہاں پہ کورٹس میں ڈیل کر رہے ہیں. آئے دن ہائر کورٹس میں جو ہے نا یہ بھٹا مزدور جو ہیں یہ ریٹس فائل کرتے ہیں کہ جی میں ایک اکیلا تھا, میرے خاندان کو بٹھا دیا, تو خاندان کو بٹھا کے کام کروا رہے ہیں, تو اس کو اغوا کر لیا ہے, ان کو انلیگل ڈیٹینشن میں رکھا ہوا ہے, ہیبیس پٹیشن فائل کر کے ان کو ریکور کروایا. اصل میں یہ مسئلہ نہیں ہوتا, یہ اس بھٹا مزدوروں کی حد تک بات کر رہا ہوں کہ یہ خود پہلے ان سے ایڈوانسز لیتے ہیں مالکان بھٹا سے, لاکھوں روپوں میں یہ ایڈوانسز لیتے ہیں. ایک خاندان جو مشتمل ہوتا ہے 10-10 12-12 افراد پہ 3-3 لاکھ روپے ایک فرد کا یہ ایڈوانس لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور مزدوری علیحدہ لیتے ہیں. اب جب انہوں نے دل بھر گیا کہ 3-4 ماہ 5 ماہ 6 ماہ کام کر لیا تو پھر عدالت میں آ گئے کہ جناب ہیبیس پٹیشن فائل کی. اب وہ قانون تو اس چیز کو نہیں منع کرتا کہ آپ نے اگر ایڈوانس لیے ہوئے ہیں تو ان کو وہاں پہ انلیگل ڈیٹینٹ کر کے یا ان کو زبردستی ان سے لیبر کروائیں. یہاں پہ تھوڑی سی میں معافی کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ یہاں پہ کوتاہی جو ہے نا بھٹا مزدور کی بھی موجود ہے. ایک تو اس کو 25-30 لاکھ روپے کا اس سے ایڈوانس لے کے اس مالک مزدور کو نقصان پہنچایا, اس کے بعد مرضی سے کام کیا, دل آیا کام کیا, دل آیا کام پہ گئے یا نہ گئے, تو اس کے بعد پھر جب جھگڑا شروع ہوا تو ہیبیس پٹیشن فائل کر دی. یہ پرسپیکٹو بھی بہرحال یہاں پہ موجود ہے, اس کو بھی امینڈ کرنے کی ضرورت ہے. چیمہ صاحب آپ نے بھی بات سنی ہے خالد نواز گمن صاحب کی, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے, کیونکہ مزدوروں کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس کے اندر قانون, عدالتیں اور اسپیشل فورمز بڑے ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عام جس طرح عدالتوں کے اندر ایک پیڈنسی ہے یا تاہیر ہے یا اس طرح سے وہ افیکٹونیس نظر نہیں آتی, یہی وجہ ہے کہ ان کورٹس کے اندر بھی اس طرح سے امپلیمنٹیشن نہیں ہے؟ بنیادی بات ہے بھٹ صاحب کہ جو پرابلمز ہمارے سارے نظام کے ہیں
وہ ظاہر ہے کہ اس میں بھی ریفلیکٹ ہوتے ہیں جو لیبر کے اسپیشل ہمارے ٹرائبونل فورمز بنے ہوئے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی دیکھنے کی بات ہے جو ہمارا جو نظام ہے اس کی بنیاد اس چیز کے اوپر ہے کہ فیئرنیس ہونی چاہیے. یہ جو بہت سارے لاز بنے ہوئے ہیں لیبر کے, سوشل سیکورٹی کے, منیمم ویج کے, اگر آپ اس کی ہسٹری میں جائیں اور اگر آپ اس کے پیچھے فلسفی دیکھیں جس کے اندر میں اپنی زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا, تو یہ ان کے اوریجن سارے جو ہیں یہ کمیونسٹ مائنڈ سیٹ یا کمیونسٹ فلسفی سے نکلتے ہیں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. کمیونسٹ سوشلسٹ آئیڈیالوجی سے یہ نکلتے ہیں اور بہت سارے ملکوں میں پھر قوانین اس زمانے میں اڈاپٹ کیے گئے جب بہت رجحان تھا کمیونزم کا اور سوشلزم کا دنیا میں. پاکستان میں بھی ماضی میں آپ جانتے ہیں حکومتیں رہی ہیں جن کا بہت رجحان تھا کمیونزم اور مارکسزم اور سوشلزم کی طرف. بہرحال پچھلے 20-25 سالوں میں دنیا میں وہ جو ٹرینڈ ہے وہ کافی حد تک دیکھا واپسی کی طرف گیا ہے. ان بھی بحث اس میں نہیں جاؤں گا. اب کیپٹلسٹ یا سیما یا پروٹو کیپٹلسٹ ریجیمز جو ہیں زیادہ تر دنیا میں آپریٹ کر رہی ہیں. مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ ان لاز کے پیچھے جو بیسک جینیسس یا اوریجن تھی وہ یہ تھی کہ 100-150 سال پہلے جو بہت سخت حالات تھے ویسٹ میں ورکرز کے, انڈسٹریل ورکرز کے, اس کے خلاف ایک موومنٹ اٹھی اور ایک بالکل پرو لیبر پرو ورکر جو آئیڈیالوجی وہ پیدا ہوئی. بہت سارے لوگوں میں بھی ریفلیکٹ ہوئی. لیکن میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس طرح سے بھی ان سوسائٹیز میں یا ان ملکوں میں بہت زیادہ جو ہے اسٹیبلٹی یا پروگریس اکنامک نہیں اچیو ہو سکتا. بات صرف میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ جو ہے فیئرنس اور بیلنس لاس میں ہونا چاہیے. امپلائر کی بھی رائٹس ہیں. صرف یہ تصور کر کے نہیں چلنا چاہیے کہ انڈسٹریلسٹ ہے یا امپلائر ہے تو اس کے خلاف جو بھی کاروائی ہے وہ جائز ہے اور ورکر کے حق میں کوئی بھی فیصلہ دیا جائے گا تو وہ آنکھیں بند کر کے جائز تصور کر لیا جائے گا. یہ ایک کانسیپٹ سوشلزم اور مارکسزم کی طرف سے ضرور آیا تھا لیکن یہ قانون اور انصاف کے بالکل خلاف ہے اور ہمارے جو اسلام کے بھی جو فنڈامنٹلز ہیں اس کے بھی خلاف ہے. ہمارے دین میں بھی ہمارے قانون جو چاہیے اسلام آپ کو پتہ اسٹیٹ ریلیجن ہے پاکستان کا, تو ہمیں وہ بھی چیز دیکھنی ہے کہ بالکل ضروری ہے یہ کہ جو کمزور ہے جو لوور کلاسز سے جن کا تعلق ہے ہم نے ان کی پوری رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا ہے, ہم نے ان کو تحفظ دینا ہے, ایکسپلائٹیشن سے بچانا ہے. اور ہمارے بڑے سیریس انسٹنسز ہیں ان چیزوں کے, میں یہ بالکل بھی نہیں کہہ رہا ہوں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں بیلنس اسٹرائک کرنا ہے کیونکہ امپلائرز اور انڈسٹریلسٹ کے بھی بڑے رائٹس ہوتے ہیں اور اگر آپ ان کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے, وائبل بزنس انوائرمنٹ نہیں دیں گے تو بھی الٹیمیٹلی نقصان جو ہے ورکرز کا ہی ہوتا ہے. وہ کس طرح کہ اگر انڈسٹری کم ہوگی, اگر انڈسٹری لگانا مشکل ہو جائے گا, اگر انڈسٹری چلانا مشکل ہو جائے گا تو پھر ظاہر امپلائمنٹ کم ہوتی ہے. بڑا اچھا پوائنٹ آ گیا. آپ اگر سمجھتے ہیں کہ انڈسٹریلسٹ یا امپلائر کا یا ایک سیٹ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ ہم باندھ دیں گے اور تو بڑا ہم نے مارکا مارا, ایسا ہوتا نہیں ہے. لوگ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کے ملک میں کاروبار کرنا مشکل ہو رہا ہے تو وہ اپنا کاروبار کہیں اور لے جاتے ہیں. بالکل اور نقصان جو ہے الٹیمیٹلی پھر ورکر کا ہی ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے چیمہ صاحب, پوائنٹ آ گیا. ناظرین خالد آپ پلیز. اس میں میں بالکل اتفاق کرتا ہوں. یہی میں اصل میں پہلے کہنے کی کوشش میں تھا کہ بھٹا مزدوروں کے حوالے سے اتنی بڑی انڈسٹریز ہماری جو گورنمنٹ سے آپریٹڈ تھیں, اتحاد کیمیکلز ہے یا اس کے علاوہ ایک اور تھی وہ راوی ریان تھی, وہ ورکرز ہی کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئی. وہاں پہ یونینزم بنا, انہوں نے وہاں پہ میں کیا بتاؤں کہ کیا کیا بدماشیاں وہاں پہ شروع کر دیں, کیا کیا کچھ نہیں کیا. ایون امپلائرز کو وہاں پہ انہوں نے مطلب وہ انہیں یرغمال بنانا, یہ چیزیں بھی موجود ہیں. اس معاشرتی اس معاملے کو یا اس مزدور کے معاملے کو آگے لے جانے اور بہتر بنانے کے لیے دونوں طرف سے ایک اچھا اور پازیٹیو کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. مزدور کو اپنا کردار ادا کرنا ہے اور امپلائر کو اپنا کردار ادا کرنا ہے. پوائنٹ آگے. ناظرین ایک بیلنس یا ایکویلبرم جو ہے اس کی ضرورت ہے تاکہ جو انڈسٹریل پروگریس ہے وہ بھی چلتی رہے اور اس کے نتیجے میں ہی جو
ہمارے مزدور ہیں ان کو بھی مزدوری ملتی رہے. ایک بیلنس کریٹ کرنے کے لیے پاکستان کے اندر بے شمار ادارے کام کر رہے ہیں, جس کے اندر NIRC کا ذکر ہوا, جس کے اندر سوشل سیکیورٹی ادارے کا ذکر ہوا, اس کے علاوہ لیبر کورٹس کا ذکر ہوا. لیکن کہیں نہ کہیں بیلنس کریٹ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ دونوں چیزیں اکٹھی پنپ سکے اور دونوں کے اندر پاکستان کا جو ہے وہ فائدہ ہو سکے. دوسرے موضوع کی طرف بڑھوں گا اور بات کرنے جاؤں گا سندھ طاس معاہدے کی, جسے آپ انڈس واٹر ٹریٹی کے نام سے بھی جانتے ہیں. کیا اس کا بیک گراؤنڈ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہی میں یہ بھی ڈسکس کروں گا کہ انڈیا کا رویہ جو اوور آل ہے کشمیر کے متعلق اور انٹرنیشنل وائلیشن کے متعلق اور اقوام متحدہ کی جو مختلف ریزولوشن ہے اس کا بھی ذکر کریں گے اور دیکھیں گے اس کے بارے میں قانون کیا کہتا ہے. میں ثاقب آپ سے بات کا آغاز کرنا چاہوں گا, پھر میں چیمہ صاحب کی طرف جاؤں گا. کیا آپ کہیں گے, آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو ٹریٹی ہے اس کے اندر ایک واقعہ ہوا سلمانہ کا, اس کے بعد انہوں نے ریئیکشن کے طور پہ یہ کہا کہ جناب ہم جو ہے معطل کر دیں گے. اب پاکستان کی طرف سے یہ معاملہ آیا ہے کہ انہوں نے کہا جی سندھ طاس معاہدے کی جو معطلی ہے اس کی جو وجوہات ہے اس کو جاننے کے لیے ہم ایک باقاعدہ جو ہے وہ نوٹس سرو کریں گے انڈیا کو. اچھا, اس میں سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے وہ کیا ہے اور کیوں اس کی وائلیشن ہو رہی ہے. یہ جس وقت پاکستان اور انڈیا دونوں 1947 میں جو ہے وہ معرض وجود میں آئے تھے, اس کے بعد پنجاب باؤنڈری کمیشن بنا تھا جس نے باؤنڈری جو ریڈ کلف تھا اس وقت جس نے باؤنڈری کرنی تھی. اس کے بعد جب وہ ان کے ایریاز کی باؤنڈری کی گئی تو پھر واٹر کا بھی ایشو جو ہے وہ ریز ہوا. یہ ایشو اس وقت سے 48 سے 47 سے ریز ہوتا ہوا آ کے الٹیمیٹلی ورلڈ بینک نے اس کو جو ہے وہ ایک میڈیٹر کا رول ادا کیا اور آ کے ورلڈ بینک نے 1960 میں پاکستان اور انڈیا کا پانی کا جو ڈسپیوٹ تھا اس کو ختم کیا. اب وہ ڈسپیوٹ ان ٹرمز میں ختم کیا گیا کہ پاکستان جو ہے وہ 3 دریا ہیں پاکستان کے, جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں سے جو سارا پانی آئے گا وہ ویسٹرن ریورز تھے 3, جس میں انڈس ہے, جیلم ہے اور چناب ہے. ان کا 3 دریاؤں کا ان ریسٹرکٹڈ واٹر جو ہے وہ پاکستان یوز کرے گا. اب جو ایسٹرن سائڈ کے 3 دریا تھے جس میں راوی ہے, بیاس ہے اور ستلج ہے, ان تینوں دریاؤں کا پانی جو تھا وہ ان ریسٹرکٹڈ یوز کرے گا جو ہے وہ انڈیا. لیکن وہ پہلے جو 1960 سے لے کے 1970 تک 10 ایئرز تھے اس میں انڈیا نے بھی اس کا پانی بھی پاکستان کو دینا تھا. وہ اس وقت ان ریسٹرکٹڈ نہیں تھا, وہ 1970 کے بعد جا کے ہونا تھا. اور پھر اس ایگریمنٹ کے اندر جو تھے وہ 62 ملین کی ایک جو اماؤنٹ تھی وہ 10 ایئرز کے اندر وہ بھی انڈیا نے پاکستان کو دینی تھی, جس سے پاکستان نے اپنے ڈیم بنانے تھے کہ تاکہ جو ایک 3 مین جو ریورز ہیں ان پہ چونکہ انڈیا نے پانی یوز کرنا ہے انریسٹرکٹڈ, تو پاکستان کو جو اس کا جو نقصان ہونا ہے اس کو اوورکم کرنے کے لیے پاکستان میں ڈیمز بنائے جائیں اور چھوٹے ڈیمز, بڑے ڈیمز اور کنالز بنائی جائیں. پاکستان نے پھر اکارڈنگلی اس میں منگلا ڈیم اور جو اس طرح کے جو ڈیم ہیں اس وقت فوراً وہ جو ہے وہ انیشل سٹیجز پہ بنائے تھے جس کو یہ اوورکم کیا تھا. ٹھیک. اب جس وقت یہ ایک ایگریمنٹ ہو گیا تو آپ دیکھتے ہیں اس میں کہ اس ایگریمنٹ کے تحت جو انڈس ریور ہے جس کا ایشو ہوا ہے, جس کا انہوں نے پانی بند کر دیا, اس کا ان ریسٹرکٹڈ پانی پاکستان نے یوز کرنا ہے. انڈیا کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ اس کے پانی کو بند کر سکیں. پھر اس میں جو ہم نے دیکھا کہ جو اس ایگریمنٹ کا آرٹیکل 9 ہے اس میں بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے کہ ایک جو ہے وہ ایک کمشنر جو ہے وہ اس کا انڈس کمشنر پاکستان اپوائنٹ کرے گا اپنا, ایک انڈس کمشنر انڈیا اپوائنٹ کرے گا, جو ایئرلی جو ہے ہر سال سالانہ ایک اپنی میٹنگ کریں گے, میٹنگ کر کے اپنی اور اس معاہدے کو کہ یہ بالکل معاہدہ جو ہے وہ جو اس کے فروٹس اس سے معاہدے سے لینے تھے وہ بالکل ٹھیک ہو رہے ہیں, اور وہ اپنی گورنمنٹس کو اس کی ایک رپورٹ پیش کرے گا. ٹھیک. اور ان دونوں کے بعد اگر اس معاہدے کے اگر یہ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے اس میں اگر کوئی کسی قسم کا اعتراض آتا ہے یا کوئی کنفلکٹ آ جاتا ہے تو ایک نیوٹرل ایکسپرٹ جو ہے اس کے پاس یہ معاملے کو بھیجا جائے گا. یہ بھی اسی ایگریمنٹ کے اندر لکھا ہوا ہے جو اس ٹریٹی کے اندر. پھر دوسرا اگر وہ نیوٹرل ایکسپرٹ سے بھی وہ کام فیل ہو جاتا ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ نیوٹرل ایکسپرٹ کے بعد آربیٹریشن کورٹ میں جو ہے وہ معاملے کو لیا جائے گا. تو ابھی جو ہے دیکھیں جو انڈیا نے جو ہم پاسٹ میں بھی دیکھتے رہے ہیں کہ انڈیا کا یہی کنڈکٹ رہا ہے کہ جب بھی کوئی کسی قسم کا ایک انٹوورڈ انسیڈنٹ جو ہے اس کو ایک مینوپلیٹ کیا جاتا ہے اور وہ کر کے تو اس کی الٹیمیٹلی جو وہ کوشش کیا کی جاتی ہے کہ پاکستان کا پانی بند کر دیا جاتا ہے, کیونکہ پانی ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا. اور اب اس میں جو ہیں وہ انالیسس بھی یہ کہتے ہیں کہ اب جو آنے والی جنگ ہوگی کسی بھی ملک کی آپس میں پوری دنیا میں وہ پانی کی جنگ ہوگی, کیونکہ پانی
ہماری جو زمین ہے اس کے نیچے سے جو ہے وہ گریجولی کم ہو رہا ہے، اور اس میں آئندہ جنگ بھی اسی چیز کی ہونی ہے. تو اب ایک انسیڈنٹ، ایک جو انہوں نے ایک میں تو اس کو پلانٹڈ انسیڈنٹ کہوں گا، جو انڈیا کا ایک کنڈکٹ ہے، اس کو اگر ہم لے کے چلیں تو پاکستان پہ ایک الزام تراشی کرنے والا ایک وہ انسیڈنٹ کر کے اس کے بعد پانی کا بند کر دینا، یہ نہیں کوئی بنتا. اگر کوئی انڈیا کو سمجھے کہ اس کے اندر کوئی انہیں کوئی سمجھ آتی ہے کہ یہ کوئی اس ایگریمنٹ کی وائلیشن پاکستان کی سائڈ سے کی گئی ہے اگر کہ، یا تو وہ ان کے پاس ایک پراپر فورم موجود ہے، وہ اس میں کر سکتے ہیں. لیکن کسی اور بیس چیز کو بنا کے، اور جس انسیڈنٹ کا پاکستان نے بڑا کلیئرلی اس پہ گورنمنٹ نے سٹانس لیا ہے، اور ہماری آرم فورسز کا بھی اس پہ کلیئر سٹانس ہے کہ آپ اس کی ایک امپارشل جو ہے اس انسیڈنٹ کی انکوائری کروائیں، اور اگر پاکستان کا کوئی اس میں رول آتا ہے تو پھر آپ بات کر سکتے ہیں اور پاکستان پہ انگلی پھر اٹھا سکتے ہیں. کیونکہ یہ ایک بے بنیاد الزامات جو 1947 سے لے کے ہم آج تک فیس کر رہے ہیں، وہ کنٹینیوسلی پاکستان فیس کر رہا ہے. اب اگر دوسری سائڈ پہ ہم دیکھیں، میں اپنی بات کو ایک دوسری سائڈ پہ لے کے جاؤں گا، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کہ انڈیا یہ کیوں سارا کچھ کر رہا ہے، اور ہر دفعہ ہی ہمیں کیوں اس موڑ پہ لا کے کھڑا کیا جاتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ہم آنسریبل ہو جاتے ہیں ایک جو ہے بے بنیاد الزامات کے. اب ایک طرف اگر آپ دیکھیں تو اس ہمارے کانٹیننٹ کے اندر جو ہے وہ اس ایشیا میں ایک چائنا جو ہے وہ ایک جائنٹ کے طور پہ، اکنامک جائنٹ کے طور پہ آیا سامنے، جو کہ یہ بھی ہماری انالیسز ہیں کہ 2050 میں چائنا جو ہے وہ امریکہ کو بھی شاید کرٹیل کر جائے، اور امریکہ کے مقابلے میں بالکل اس کی پوزیشن میں آ کے کھڑا ہو جائے. امریکہ چونکہ انڈیا کو سپورٹ کرتا ہے، اور شروع سے ہی ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ چائنا کو کرٹیل کرنے کے لیے اس کانٹیننٹ کے اندر، ایشیا کے اندر انہوں نے انڈیا کو کھڑا کیا، اور انڈیا کو ہمیشہ بیک اپ کیا جاتا ہے. اگر انڈیا اپنے آپ کو کچھ سپر پاور بنانا چاہتا ہے، یا وہ ایک جائنٹ کے طور پہ، اکانومک جائنٹ کے طور پہ آنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ایک چیزوں کو امپارشل دیکھنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ معاملات کو ابو بورڈ دیکھنا پڑتا ہے. اس کے لیے ابو بورڈ دیکھنا پڑتا ہے. پوائنٹ آ گیا. میں چیمہ صاحب، آپ نے کیونکہ اس کے اوپر کافی لاسٹ پروگرام میں بھی تبصرہ کیا تھا، ایک تو مجھے یہ انڈس واٹر ٹریٹی کے متعلق جیسے ثاقب نے بتایا کہ کیا اب یہ نوٹس جو جائے گا اس کے اندر کیا ہوگا. دوسرا تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ کشمیر کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا کہ انڈیا کا رویہ جو ہے وہ اسی طرح سے رہا کہ جناب میں نہیں مانتا، انہوں نے اپنے آئین کے اندر ترمیم کر لی، حالانکہ اس کے اوپر اقوام متحدہ کی بے شمار ریزولوشنز بھی تھی. تو کیا یہ جو ایک گنڈا گردی والا کلچر ہے اسے آپ الاؤ کر سکتے ہیں انٹرنیشنلی؟ کسی ٹریٹی کو نہیں ماننا، کسی آپ نے معاہدے کو نہیں ماننا، آپ یونیلیٹرل ڈیسیژن لینے ہیں. ایک انسیڈنٹ جو کہ انفارچونیٹ تھا، اس کا پروپورشنیٹ یہ ہے کہ آپ ایک اتنی بڑی تعداد کے لوگوں کا پورا پانی بند کر دیں، اور آپ کہیں جی اس طرح سے. اب کیا دیکھ رہے ہیں آپ اس معاملے میں؟ جی بات صاحب دیکھیں، یہ اب کیونکہ یہ ملٹری وار کے ساتھ ساتھ ایک ڈپلومیٹک اور اب ایک لیگل وار بھی شروع ہو گئی ہے. ٹھیک. اور کیونکہ ہم نے بات کرنی ہے لیگل ٹیرر میں رکھ کے، تو ملٹری میٹر تو سب کو پتا ہے کیا کیا ہے اور کیا کیا نہیں ہے. لیگل فرنٹ پہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے بہت اچھی پوزیشن میں ہے، بڑی اسٹرانگ پوزیشن میں ہے. اور یہ صرف یہ نہیں کہ ہم اپنی طرف کے ہو کے بات کریں جی. تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ انڈیا نے ایک بہت بڑی کیٹاسٹروفک غلطی کی ہے یہ کام کر کے کہ میں ابینس میں رکھ رہا ہوں اس واٹر ٹریٹی کو. ٹھیک. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لفظ ہے ابینس، اس کا مطلب ہے سسپینڈ کرنا یا معطل کرنا آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک. لیکن بات یہ ہے کہ وہ آپ کا اختیار نہیں ہوتا اس طرح کی ٹریٹی میں کہ آپ معطل اپنے ایک یک طرفہ کر دیں. مطلب اس طرح کا کوئی نظام ہی نہیں ہے اس کے اندر. ورنہ اس کا مقصد کیا ہو ٹریٹی کا؟ جب دل کرے ایک پارٹی اس کو سوئچ آف کر دے، اور یہ بھی نہیں پتا کتنی دیر تک. ٹھیک. اچھا، اب معاملہ یہ ہے کہ وہ جو اس کا مقصد تو یہ ہے کہ آپ کا پانی روکیں گے. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم اس کو مانتے نہیں ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے، پریکٹیکل پرپس کیا ہے اس کا؟ وہ تو یہ کہ پانی روکیں گے. لیکن پانی روکنا پریکٹیکلی اتنا آسان نہیں ہے. اس کے لیے کنسٹرکشن کرنے کی ضرورت ہے، فورٹیفیکیشن کرنے کی ضرورت ہے، بہت ساری چیزیں کرنے کی ضرورت ہے جس میں وقت لگے گا. ٹھیک. تو اب اس وقت کیا ہو رہا ہے کہ صورتحال یہ ہے کہ یہ کرنے کے بعد فوراً کو فائدہ نہیں ہو رہا انڈیا کو اس چیز کا. ایک سمبولک بینیفٹ تھا، یا ایک کاغذوں کے اندر انہوں نے آپ کو ایک دھمکی دی ہوئی ہے، یا آپ کے اوپر ہیوی ہینڈیڈنس دکھانے کی کوشش کی ہے. لیکن ایک کام جو کر گیا وہ یہ کہ کلیئر کٹ وائلیشن ہے یہ ٹھیک کی، اور اس کو دیکھنے کو کوئی اور طریقہ نہیں ہے.
یہ ٹریٹی کی وائلیشن ہے اور پاکستان جب اس کو پرسو کرے گا کیونکہ یہ ٹریٹی وائلیشن تبھی مقدمہ پاکستان لے کے چل سکتا ہے. اور دوسری چیز جو اپنی ٹریٹی کے اندر آربیٹریشن کا طریقہ کار ہے انیشیٹ کرنے کا وہ بھی پاکستان کر سکتا ہے. ٹھیک ٹھیک. تو پاکستان انٹرنیشنل فورمز میں انڈیا کے خلاف ایک اچھا مقدمہ دائر کر سکتا ہے اور انٹرنیشنل باڈیز کی جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں وہ اس طرح تو نہیں ہوتی کہ جو مطلب مینج ہو جائیں یا اس طرح کنٹرول کر لی جائیں. وہ کہ اس میں پولیٹیکل ایلیمنٹس آپ ضرور کہہ سکتے ہوتے ہیں شامل اور کنسیڈریشنز ہو سکتی ہیں لیکن ایک نظام کو تحت چلنا ہوتا ہے. ایک چیز جو ہے وہ عام ناظرین کے ذہن میں بھی آتی ہے، کشمیر کے معاملے کی اگر بات کی جائے اس کے اندر بھی انڈیا نے یونیلیٹرلی ایک جو ہے وہ ساری ریزولوشن کو بالا طاق رکھتے ہوئے اپنے آئین کے اندر ترمیم کی. اب اس طرح کی ٹریٹی جس کے اندر صرف ایک آربیٹریشن ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو امپلیمنٹ کیا جا سکے گا اس طرح سے؟ لیگل پوزیشن تو ہماری سٹرونگ ہے لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ پاکستان اس کو امپلیمنٹ کیسے کروائے گا؟ ہوتے ہیں جی طریقے کوارسل میجرز جو ہیں کسی حد تک انٹرنیشنل باڈیز لے بھی لیتی ہوتی ہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. سینکشنز بھی ہو سکتے ہیں، اس میں اور قسم کی آرڈرز بھی آ سکتے ہیں. لیکن انٹرنیشنل آربیٹریشن کے نتیجے میں پاکستان کو بہت سیریس ججمنٹس کا فیصلہ کرنا پڑا. ریکوڈک کا مقدمہ آپ کے سامنے ہے، ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ بنا وہ جی. اور اور بھی کیسز ہوئے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ اس کا اثر نہیں پڑتا، اثر ضرور پڑتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ براہ راست کوئی فوراً اس کو کوئی حتمی عملی صورت اس کی نکلے یا نہ نکلے، کسی بھی فورم پہ یہ فیصلہ آ جانا کہ انڈیا نے زیادتی کی ہے، انڈیا نے غلط معاہدے کا جو ہے اس کو توڑا ہے، خلاف ورزی کی ہے، اس کا جو ایک ڈپلومیٹک بینیفٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. اصولی طور پر کیا ہو جائے کہ انڈیا نے خلاف ورزی کی ہے معاہدے کی، تو وہ ٹھیک ہے، وہ عملی طور پر کوئی اس کا نتیجہ نکلے یا نہ نکلے، لیکن یہ ایک اصولی جو فتح ہے اس کا بھی بہت مقصد ہوتا ہے. اوکے بالکل ٹھیک پوائنٹ آ گیا. میں خالد آپ کی طرف آؤں گا. آپ نے چیمہ صاحب کو ثاقب دونوں کی گفتگو سنی ہے. اب یہ انڈس واٹر ٹریٹی وائلیشن سامنے ہے، اس کی امپلیمنٹیشن آگے جو ہے وہ اس طرح سے کرنی تھی جو نہیں کر رہے، اور پھر یہ کہ ایک تناسب کے مطابق اگر آپ وداؤٹ انکوائری ایک ملک کو، پاکستان کے اندر بے شمار واقعات ہوئے، بلوچستان کا ریسنٹلی واقعہ ہوا، اس کے اندر جو ہے وہ کلیئر کٹ شواہد پائے گئے کہ انڈیا کی اس کے اندر جو ہے وہ ہاتھ تھی. تو کیا ہم بھی اس طرح کے اقدام شروع کر دیں؟ کیا ہے، آج سے تقریباً کوئی 3-4 سال پہلے ایک واقعہ ہوا پلوامہ کا، جی، پھر آج ہوا پہلگام کا. اس سے پہلے بھی کچھ اسی طرح کے معاملات ہوئے. وہ جو کیا نام تھا ان کے، جو تاج محل ہوٹل پہ حملہ ہوا قصاب کو. یہ جب سے مسٹر موڈی آئے ہیں نا جی، تب سے جو ایک ہوتی ہے نا کہ ایک ریشنل جو ہمسائیگی نیبرہڈ وہ ختم ہو چکی ہوئی ہے. پہلے بھی گو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہمارا رائٹ ہے یہ جو انڈس واٹر ٹریٹیز کے تحت کہ ہم کالا باغ ڈیم بنا سکتے ہیں، گو کہ انہوں نے اپنی پراکسیز کھڑی کر کے کسی نہ کسی شکل میں تو اس کو ناکام آج تک بنایا ہوا ہے. گو کہ وہاں پہ سارا کچھ کمپلیٹ ہے، لیکن ہم خود اس چیز کو نہیں سمجھ رہے کہ اس ضرورت کو پورا کرنا چاہیے. لیکن وہ پرانا چل رہا ہے یہ معاملہ. لیکن اس وقت اس شخص نے، میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک بدماشی والی نوعیت پیدا کی ہوئی ہے وہ انتہا درجے کا جو ہے نقصان پہنچا رہی ہے. لیکن اس کے بعد اصل بڑی بات یہ ہے کہ کیا ہماری سٹیٹ جو ہے کسی وقت اس کے خلاف یا اس کے مقابل کوئی ریشنل اقدام اٹھاتی ہے یا نہیں. اب میں کچھ عرصہ پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ جب یہ انہوں نے ایک حملہ کیا، جو ابھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ جو وہاں پہ کشمیر پہ قبضہ کیا، جو وہاں کی جو سیکشن 35 اور آرٹیکل میرے خیال 371 ہے ان کا، اس کو سسپینڈ کیا، تو ہم نے رسپانس میں کیا کیا تھا کہ آدھے گھنٹے کی خاموشی. کیا یہ کرنا چاہیے تھا ہمیں؟ اور انہوں نے کیا کیا؟ ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، 1.5-2 ماہ پہلے کی، کہ ان کی سپریم کورٹ نے اس ترمیم کو بالکل غلط قرار دے دیا ہے کہ یہ نہیں کی جانی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے جی. اب وہ کیا کر رہے ہیں اور ہمارا کردار کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ اس چیز کو آدھے گھنٹے کی خاموشی سے ترتیب دے رہے ہیں. اور ایک اور کام کیا تھا ہم نے بہت بڑا، کہ
کہ اس سے قوم بھی جاگ گئی, کشمیر بھی واپس مل لیا, کہ ہم نے وہ جو کشمیر روڈ تھا نا, جو ادھر سے یہ جو مری تک, مری سے ہوتا ہوا ادھر سری نگر جاتا تھا, اس کو سری نگر روڈ قرار دے دیا. یہ ہم نے اقدامات کیے تھے. بات یہ کرنے کی کہ ضرورت کس اقدام کی تھی, کہ اگر آپ نے اپنے کسی اور نفیریس ڈیزائن کو میٹ کرنے کے لیے مودی صاحب, کہ آپ گورنمنٹ آف پاکستان کے جو ہائی اپس تھے, جو اسٹیٹ رسپانسبل تھے, رسپانسبلٹیز تھے, انہوں نے فلسطین پہ اگر ایک بات کر دی ہے اور اپنا کنسرن شو کیا ہے کہ فلسطین میں ظلم کیا جا رہا ہے, اقوام متحدہ میں پرائم منسٹر آف پاکستان نے اس کو بیان کیا ہے کہ فلسطین میں ظلم کیا جا رہا ہے, یہاں پہ ہر فورم پہ میرے اپنے لا منسٹر صاحب کی بھی, اعظم زیدار صاحب کی بھی سپیچ میں انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا. تو اس چیز کو سبوٹیج کرنے کے لیے میں نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو دیکھی, آج سے 5, 7, 10 دن پہلے, کہ وہ جو اسرائیلی پرائم منسٹر ہے اور یہ جو مودی صاحب ہیں, وہ سمندر پہ اکٹھے پانچے اوپر کر کے پھر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ وی آر ون. ٹھیک ہے جی. اور اس چیز کو اسٹیبلش کرنے کے لیے یہاں پہ انہوں نے یہ پہلگام والا وقوع بنایا, جس طرح اس کی پہلے سے عادت ہے, اور یہی آوازیں انڈیا کے اندر سے بھی اٹھ رہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے, پوائنٹ آ گیا کہ اصل میں مسئلہ سندھ طاس معاہدہ نہیں ہے, اصل میں مسئلہ نیبرہڈ نہیں ہے, مسئلہ کہاں سے وہ کڑی چلا رہے ہیں, کہاں سے یہ جو ایک دوسرے کو مدد کر رہے ہیں, اور ہم کیا کر رہے ہیں کہ آدھے گھنٹے کی خاموشی کر رہے ہیں. اس وقت واحد یہ اسٹیٹ گورنمنٹ آف پاکستان ہے جس میں انہوں نے جو یہ جواب دیا ہے, ان کا ایئر اپروچ بند کی, ان کے جتنے بھی یہاں پہ لوگ تھے ان کو واپس بھیجا, چاہے وہ پی ایس ایل میں موجود تھے بطور آبزرورز, چاہے وہ کسی اور سچویشن میں موجود تھے, ان کو اس طرح کا جواب دینا ضروری ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, پوائنٹ آ گیا. ساکہ فائنل ورڈکٹ ٹائم میرے پاس ختم ہو گیا. پاکستان بھرپور جواب دے رہا ہے, کافی ہے یا مزید کرنا پڑے گا؟ نہیں دیکھیں, اس پہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کو انٹرنیشنلی جو ہے وہ آواز اٹھانی چاہیے, کیونکہ ہم ایک, جیسے کہ ہم ایک کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ ایک گلوبل ولیج میں رہ رہے ہیں, اس طرح پوری دنیا ایک گلوبل ولیج ہے. کوئی بھی ملک جو ہے وہ ایک اس طرح کسی جگہ پہ بھی اپنا جو ہے وہ انلیگل ایکٹیویٹیز کو اس طرح جو ہے وہ نہیں کر سکتا, اس طرح بہت زیادہ جو ہے اس طریقے سے. بالکل ٹھیک ہے چیمہ صاحب, فائنل میرے پاس صرف چند سیکنڈ ہے. پاکستان لیگلی اسٹرانگ فوٹنگ پہ ہے, مزید کیا کرنا چاہیے؟ پاکستان بالکل اچھے, بہت زبردست رسپانس کیا پاکستان نے. میں تو مطلب مجھے بڑی فخر محسوس ہو رہا ہے کہ ہم نے ملٹریلی بھی, ڈپلومیٹکلی بھی اور لیگلی بھی, اور یہ وہ فورمز ہیں جس کو انڈیا نے ہمیں پریویسلی کچھ ٹائم دیا ہے, لیکن اس دفعہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے فرنٹس پہ پاکستان بہت ایڈوانٹیجس پوزیشن میں ہے, اور اس لیے انڈیا جو ہے شاید قدم لینے سے ریلیکٹنٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے انڈیا ہمیشہ جو ہے وہ انٹرنیشنل لاز کی وائلیشن کرتا رہا ہے, کس طرح سے انٹرنیشنل کمٹمنٹ کو اس طرح سے ردی کی ٹوکری میں پھینکتا رہا ہے کہ جیسے سندھ طاس معاہدہ جو ہے وہ شاید اس نے یونیلیٹرلی بنایا, اپنے گھر میں بنایا, جبکہ پاکستان کی جو فوٹنگ ہے وہ ہمیشہ سے مضبوط رہی ہے. ڈپلومیٹیکلی, ملیٹریلی اچھا رسپانس آیا ہے, اور ایک قوم کے طور پر بھی ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور پاکستان انشاءاللہ اپنے حقوق کو حاصل کر رہے گا. اس پوزیٹیو نوٹ کے ساتھ اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.